respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। पाकिस्तान को तनहा करने, फौज को एक और जंग के लिए तैयार रहने जैसी, हिसाब बराबर करने जैसी खुली धमकियों के बाद नरेंद्र मोदी का लहजा कुछ बदल रहा है। मोदी के हालिया बयान के मुताबिक लड़ाई अब मैदान जंग में नहीं, सफारती और तजारती मैदान में होगी। अब मोदी ने इमरान खान को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर चलने की पेशकश की और कुछ पुराने वादे भी याद दिलाए, जिनमें गुर्बत और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मिलकर मुहिम जोई करने जैसे अज़म भी शामिल थे। अब मुमकिन है कि लहजा का ये बदलाव पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया खुश आइंद कदम का नतीजा हो, जिसमें वज़ीर आज़म ने तहकीकात की पेशकश की और फिर दो तंजीमों को कलादम करार देकर उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब यह भी मुमकिन है कि सफारती महाज पर शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ज़रा नरम पड़ गए होंगे, मगर ख़बरें ये भी गर्दिश में थीं कि भारत फ़ज़ाया ने हुकूमत को जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक फ़ज़ाया के पास नाक़स तैयारे हैं और अमले में तरबियत की भी कमी है। अब पिछले 3 हफ्तों में भारत के 5 जंगी तैयारों में काफ़ी फॉल्ट्स देखने को मिली, लिहाजा किसी मुहिम जोई की गुरेज किया जाए। अब 2 न्यूक्लियर ममालिक जंगी साजो सामान और अफरादी कौम से कितने ही लैस क्यों ना हो, जंग की कीमत दोनों मुल्कों की तबाही ही है। और लहजों में कदर नरमी, भारत की बदलती हिकमत अमली कितनी देर पा है, क्या दोनों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुतहद हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, और उसके साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब का इसके बाद लाहे अमल क्या होना चाहिए। जनाब बाकिर साहब, और के बाद हम ज़रा डोमेस्टिक पे भी आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आपने एक जो स्टेटमेंट थी वो भी सुन ली, जिसमें अमरीकी सदर ने भी तस्लीम किया है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जो अब ऐसा लग रहा है कि जी स्टैंड डाउन की तरफ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लहजे में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है। मुझे जनाब उड़ी का वाक़या याद आता है। उसके बाद भी एक किस्म का लल था, खामोशी थी, और ऐसा लग रहा था कि इससे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो निकल जाएंगे एम्पास से। लेकिन फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का सारा ड्रामा ही कह सकते हैं, ड्रामा हुआ, और फिर ताल्लुकात फिर से कशीदा हो गए। इमरान खान साहब ने भी कहा, अभी बल्कि आपने ही मुझे बताया, जो उनका प्रेस रिलीज था उसमें उनकी स्टेटमेंट थी कि जी गिव पीस अ चांस। सितंबर 2018 में आपने वो मौका खोया, अब हमारे इंतखाबात, आपके इंतखाबात से पहले लग रहा है कि आप फिर से उस मौके को खोने को जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अभी भी होशियार होना चाहिए? जी, पाकिस्तान को तो होशियार रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जैसे कह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होगा कि सोचना कि मोदी के लबो लहजे में तब्दीली आ गई है। ये बहुत प्री मैच्योर है। आगे चल के हमें देखना होगा। वो मेरे ख्याल में अपने जो लोकल उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। अभी आप खुद उनको देख लें कि उन्होंने जब बिल्कुल इस क्राइसिस के स्टार्ट के ऊपर ही अपनी फ़ौज को पूरे का पूरा इख्तियार तफवीज़ कर दिया कि आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। ये किसी जमहूरियत में इस तरह से नहीं होता है, जहाँ पे कमांडर इन चीफ अपना फैसला जो है, और ख़ासकर एक न्यूक्लियर मुल्क का जो कमांडर इन चीफ हो, वो अपनी फ़ौज को कह रहा हो कि आप तय कर ले कि आपने क्या करना है, क्योंकि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे अपने आप को छुड़ाना चाह रहा था कि अगर जंग ख़राब हो जाती है तो भी मैं कहूँगा कि मैंने तो फ़ौज को इख्तियार दिया हुआ था, और मैं वो पॉलिटिकल कॉस्ट भी नहीं लेना चाह रहा था कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमें साथ साथ देखना चाहिए कि हमें ये सब के सब ये, क्योंकि एक रिपीटेड सब पैटर्न आपने जैसे कल भी जिक्र किया, 99 में भी हमने देखा, उसके बाद फिर हमने 2002 में देखा, 2008 में देखा, पठानकोट पे देखा, उससे पहले उड़ी में देखा, शायद उल्टा मैं कह गया, पहले उड़ी हुई थी फिर पठानकोट, तो उसके बाद देखा। अब ये सब कुछ हम जो बार बार देखते जा रहे हैं, एस्केलेशन होती है, फिर उसके बाद कुछ ममालिक, जिस तरह का हमने अभी अमेरिका से सुना और दीगर भी ममालिक जिनका इस इलाके की सलामती से या यहाँ पर जो स्टेबिलिटी से कुछ ताल्लुक़ है, वो इंटरवीन करते हैं और वो फिर ओवरकम हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमें जो नकाइस इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो ये है कि अगरचे ये मुल्क न्यूक्लियर हैं और इनके दरमियान
ایک بہت بڑا تنازع ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی طرف دنیا شاید توجہ نہیں دے رہی. لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہے کہ ان کے درمیان یہ جو کرائسس مینجمنٹ کا میکنزم نہیں ہے, کہ اگر ان کے درمیان ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو اور اس سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے, وہ جی اس سے مزید کوئی مطلب کسی ہم حادثے کی طرف نہ چلے جائیں, تو وہ نہیں. آپ کے پاس ایک ڈی جی ایم اوز کی سطح پر ہاٹ لائن کمیونیکیشن کا میکنزم تو ہے, لیکن وہ بھی اب دیکھیں یہ پوری ایسکلیشن میں آپ مجھے خود بتائیں کتنی دفعہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات ہوئی, وہ بھی ایک وہ فنکشن نہیں ہے. آپ کا ڈائیلاگ ہمیں بتایا جاتا اگر ڈی جی ایم اوز کے بیچ بات ہوتی؟ جی ڈی جی ایم اوز کی جب بھی بات ہوئی تو پریس ریلیزز دونوں سائیڈ ایشوز کرتی ہیں. ادھر انہوں نے کہا اور اس پہ بھی تنقید ہوئی کہ جی بیک چینلز کا شاید آپ کو پبلک میں ان کے چلنے کا اس کو اس طرح نمایاں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دے آر بیک چینلز فار اے ریزن. رمیش کمار جو ہمارے ایک منتخب نمائندے ہیں, میں اس کو ایک سیریس بیک چینل نہیں لوں گا. ان کا جو ملاقات ہوئی تھی سشما سوراج سے کل ہوئی, میں اس کو ایک سیریس بیک چینل نہیں لوں گا کیونکہ ایز اے آبزرور آف فارن پالیسی, کیونکہ وہ ایک اپنے ریلیجس اس پہ ٹور پہ گئے تھے انڈیا. وہاں پر نارملی اس طرح کے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز وغیرہ جائیں تو کبھی کبھار ملاقات فیسیلیٹیٹ کر دی جاتی ہے اور ہو جائے گی. نہ ان کو میرا خیال میں حکومت پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہوگا کہ جا کے آپ ان سے بات کریں, لیکن بحیثیت ایم این اے وہ کوئی پیغام نہیں پہنچا سکتے. نہیں, پیغام اگر آپ نے پلان کر کے ان کو بھیجا ہو تو وہ تو ایک علیحدہ سے بات ہے, لیکن جس طرح سے وہ پلے آؤٹ کیا وزٹ, جو ان کی میسجنگ پریس ریلیز, اچھا ایک اور چیز ہے جناب, میں شاید کل کی بات پھر سے دہرا رہا ہوں. ابھی کچھ آپ کے ہندوستان کے بھی سلامتی تجزیہ کار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سرجیکل اسٹرائک نہیں ہو سکتی جس طرح اوڑی کے بعد ہوئی تھی, کیونکہ وہی جو جگہیں ہیں کنسیڈرنگ اٹس فیبروری رائٹ ناؤ ادھر برف باری ہو چکی ہے, اور جو آپ کے دہشت گرد بھی ہیں یہ ان کا کہنا ہے وہ بھی سرحد سے بہت زیادہ دور ہیں, تو آپ اس طرح انگریس کر نہیں پائیں گے. اب میرا کوئی اس طرح سر کوئی اسٹریٹجک مہارت تو نہیں ہے, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اور ہندوستان کی جانب سے بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ساری غلط ہو رہی ہے. ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل آپریشنز کس طرح ہوں گے, کیسے ہوں گے, کس کی کیا کیپیبلٹی ہے, کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. کیا ہمیں اس بات کی جو کور ہے اس ایشو کا کشمیر کا, اور یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں, وہ ہے کہ آپ نے وہاں ایک انتہائی بے درد اور ایک انتہائی ظالم آکوپیشن وہاں بٹھائی ہوئی ہے, اور اب پاکستان چاہے ان کی حمایت کرے, معاونت کرے یا نہ ان کی حمایت و معاونت کرے, پرویز مشرف کے دور کے بعد سے آپ نے ٹیپ بند کیا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اپنے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سپورٹ ٹو کشمیر از ایٹ این آل ٹائم لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ڈومیسٹک انسرجنسی ہے. آپ نے پچھلے ایک سال میں چاہے آپ سویلینز اور ریبلز کا نمبر ملا بھی دیں, آپ نے وہاں 1000 لوگوں کو شہید کیا ہے. تو اس کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں, کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اس بات کا جو کور ایشو ہے, وہ مسئلہ کشمیر کا جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سیلف ڈٹرمنیشن سے روکا ہوا ہے, آپ نے ان کے احساسات و جذبات پہ ایک بہت بنیادی پابندی لگائی ہوئی ہے, اور وہ پھر ایک 19 سال کے عادل ڈار میں اس طرح سامنے آتی ہے. اس سے پہلے وانی نے بھی تو جب یہ برہان وانی 2016 میں وہ شروع کیا, اب یہ وہاں پر ایک نیچرل سینٹیمنٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے, اور بھارت میرا خیال میں خود اپنا نقصان کر رہا ہے اس چیز کو ریئلائز نہ کر کے. ابھی محبوبہ مفتی نے بھی ابھی جو انہوں نے وہاں پر جو ایلیمنٹ باقی پولیٹیکل ایلیمنٹ آپ کہہ لیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا, ان کو گرفتار کیا, تو وہاں پہ محبوبہ مفتی جو کہ بی جے پی کی الائی بھی رہی ہیں ابھی اس پچھلے ٹرم میں, تو وہ جو کشمیر کی حکومت میں, تو انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ جی ان کے اس جو پلس ہے اس کو سمجھے. لیکن جو اصل جہاں پہ ابھی آپ نے بھی اس کی طرف ابھی اشارہ کیا, آپ نے جب کومنٹ دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2002 کے بعد کچھ فریکوینسی ان جو جیسے کرائسس کے ایسکلیشن کی وہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ میڈیا ہے کہ میڈیا اتنی فرینزی کریٹ کر دیتا ہے, خاص طور پہ میں بھارت کی میڈیا کو ہماری سائڈ لیکن نہیں کرتی, ہماری سائڈ نہیں کرتی, جتنا بھی کرٹیسائز وہاں پر ہمارے شاید ریئلائز کرتے ہیں کہ گریویٹی سچویشن کی کہ اگر یہ نیوکلیر ملک ہیں اور ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ایکسچینج نہیں ہوگا کہ بارڈر کے اوپر کچھ سکرمش ہوگی اور ختم ہو جائے گی. یہاں پہ ہر شہر افیکٹ ہوگا, پاکستان کا, بھارت کا, وہاں پہ کیونکہ نیوکلیر ملک ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ اس کے. اور دوسرا جو اس کا میں پوائنٹ آپ سے ذکر کرتا چلا جاؤں پھر سے نیکسٹ پوائنٹ پہ چل دیں کہ موڈی نے اگرچہ وہ ایک جھوٹا کلیم کیا سرجیکل سٹرائک کا, کہ ایک کنٹینشس پوائنٹ تو ہے,
ہے کہ ہم ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, لیکن اس سے میں اس کو پالیسی لیول پہ دیکھوں گا, سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ علیحدہ دیکھ لیں اپنی جگہ پہ, کہ اس نے جو ایک ریسٹرینٹ بھارت کبھی پہلے شو کرتا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. ابھی بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس نے فوج کو دیکھ کے ایک بڑی خطرناک موو کی ہے کہ ایک طرف آپ اسکیلیشن کر رہے ہیں, آپ عوام کے جذبات ابھار رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ فوج کو فری ہینڈ دے رہے, تو یہ چیزیں جو باہر ہو رہی ہیں وہ ایک کافی ڈینجرس سچویشن کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. آپ نے بات کی محبوبہ مفتی کی, وہ بی جے پی کے کولیشن پارٹنر بھی رہیں, شاید ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں بھی کشمیر کی طرف نریندر مودی کے نسبت کافی زیادہ نرمی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہ صرف ملٹری پارٹیسپیشن بھی کرنی ہے, لیکن اس سیاسی جماعت کی بھی جو ریلیونس تھی وہ بھی اب صفر ہو گئی ہے. اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جو ہندوستان کے چاہنے والے ہیں, ہندوستان کے اپنے پلانٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک نو ڈائیلاگ والی بات پہ لے کے جائیں گے تو ہمارا کوئی اس طرح کا مستقبل نہیں رہے گا. جب آپ کے اپنے نمائندے یہ بات کر رہے ہیں تو شاید بی جے پی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. نہیں, بی جے پی کو تو یقیناً اب اس کا ٹینیور اینڈ پہ آ رہا ہے, اور بی جے پی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس سچویشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, کیونکہ الیکشن سے پہلے اس کی صورتحال کافی حد تک, سیاسی صورتحال بی جے پی پارٹی کی مخدوش ہو چکی تھی, کیونکہ ان کے جو لوگ جن کو ان کو لائے تھے اقتدار میں, جو بگ بزنس ہاؤسز تھے, وہ ان سے ناراض تھے, اور اس کے بعد ان کے کشمیر آپ کے لیے ایک ویہیکل بن جاتا ہے, اور وہ بھی ہے. اور وہاں پہ جو آپ نے مائنورٹیز کے خلاف ظلم کیا, آپ نے ہندو لوور کاسٹ کے خلاف جو آپ نے مظالم کیے, اب سب کے سب لوگ ان کے مخالف ہوئے ہیں, تو یہ ایک اس کو پوائنٹ ملا کہ آپ کسی طرح سے عوام کی سپورٹ اپنے ارد گرد اکٹھی کر. اسی بات پہ وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے آج اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے مذاق بنے. عمران 5 سال نہیں نکالے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویلکم بیک ٹو دو رائے. نو منتخب حکومت اپنے پہلے سال کے وسط میں ہے. مسائل کا انبار, معاشی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور نا تجربہ کاری. وعدے بہت تھے, کچھ یو ٹرن پر کچلے گئے, کچھ بدل پاکستان کے ساتھ ہی بدل گئے, اور کچھ ابھی تکمیل کے سفر پہ ہیں. لیکن ساتھ تعریف بھی ہوئی. نو منتخب حکومت کے لیے گو کہ معاشی چیلنج بہت بڑا ہے. 6 مہینوں میں اس چیلنج پر قابو پانا ناممکن ہے. مگر ایک بات واضح ہو گئی کہ حکومت کا اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہوم ورک تگڑا نہیں تھا. آئی ایم ایف کے پاس جانے نہ جانے پر کشمکش, بیرونی اور اندرونی قرض کے کھاتے اور کمزور حکمت عملی, معاشی بحران سیر سے سوا سیر ہوتا گیا. اور گو کہ سعودی عرب کی تاریخی سرمایہ کاری, دوست ممالک کی امداد حکومت کی کامیابی ہے, مگر معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کا امتحان ابھی بھی باقی ہے. آئی جیز کے تبادلے, من پسند تقرریاں, خلاف قوانین, معطلیاں, اور پھر کفایت شعاری کی داستان کو ہوا میں اڑاتے ہیلی کاپٹرز, پروٹوکول میں دھواں اڑاتی بلٹ پروف گاڑیاں, اور پھر حال ہی میں بھارتی جارحیت سے نمٹنے کی حکمت عملی قابل تعریف تھی. تمام ادارے بھی فی الحال حکومت کے صفحے پر, اور احتساب کا معاملہ بھی 240 کی سپیڈ پہ اس عرصے میں حکومت کے اپنے کچھ اتحادی بھی ناراض ہوئے, اور حکومت نے خود کمزور اپوزیشن میں جان ڈالی. اب انہیں تگڑا کیا. ایوان میں گو نیازی گو کے نعرے گونجے, پارلیمانی تقدس کی ہوائیاں اڑیں, اور بہت جمہوریت کے بچ بچاؤ تک جا پہنچی. اب یہ حکومت کے ابتدائی عشق کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے. آگے کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس پر بات کریں گے, اور اس کے بعد اب بات کریں گے ایک سابق صدر کے بیان کی. جناب باقر صاحب, یہ ایک بہت ہی بریف سی آؤٹ لائن تھی سر, لیکن اگر اس کو سم اپ کریں پوائنٹ بائی پوائنٹ, پہلی چیز تو یہ کہ آپ مثالی پولیس کی بات کرتے تھے. آپ بات کرتے تھے کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم جو پولیس ریفارم لائے ہیں وہ باقی صوبوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن اب آئی جی پنجاب,
IG اسلام آباد, IG خیبر پختونخوا کو آپ ٹرانسفر کر چکے ہیں, فارغ کر چکے ہیں. یہ ساتھ ساتھ اس کے آپ کا پولیٹیکل انفلوئنس تھا, DPO پاک پتن کو کس طرح آپ نے چینج کیا وہ سب کے سامنے ہے. ایک IG اسلام آباد صاحب کا جو سلسلہ تھا اس میں اعظم سواتی کا کیا رول تھا وہ سب کے سامنے ہے. پھر اینڈ میں عدالت عظمیٰ نے اس کا نوٹس لیا. IG KP اور چیف سیکرٹری KP جو کہنے کو تو سر آپ کا ایک ہوم بیس ہے, وہاں آپ کو اتنی بڑی اکثریت بھی ملی تھی, وہاں بھی اسی طرح کا سلسلہ دیکھنے کو ملا. پولیس ریفارمز میں جس کو اب ناصر درانی صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں, اس میں PTI ابھی بھی کوئی ہوش کے ناخن لے گی کہ نہیں؟ اسد یہ صرف پولیس ریفارمز تک کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, میں پوائنٹ بائی پوائنٹ جناب, تو میں تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا پہلے شروع براڈلی کر لوں کہ جب کینوس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں پھر اس کے ہم بیچ میں فل ان کرتے رہیں گے کہ مجھے کوئی بڑی تیزی سے ٹائم گزر گیا. انہوں نے تو 100 دن کا مارکر رکھا تھا, وہ تو بڑے انہوں نے کیسے بنایا, 6 مہینے بھی گزر گئے ان کو. لیکن یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں اچیومنٹس نظر نہیں آتی تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کو چیلنجز کیا تھے, تو ان کا انہوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا. ان کو جو پہلا چیلنج تھا وہ اکنامک, جو آپ نے ابھی اس کا ذکر کر دیا. انہوں نے کوئی پلان نہیں بنایا. ابھی ہمارے اوپر جس رفتار سے پلان نہیں بنایا, لیکن جناب میں یہ بات پھر سے لیکن ایک بار دہرا دوں کہ جو ان کو یہ معیشت میں ان کو بحران ملا تھا, جو پچھلے 5 سال کا ایکیومولیٹڈ تھا, وہ 6 ماہ میں حل بھی نہیں ہونا, نہیں حل ہونا. لیکن اگر آپ کے پاس پلان ہو اور آپ کی ڈائریکشن ہو تو پھر وہ جو ہمیں آپ کو جیسے کہنا کہ ان کے ڈگمگاتے قدم ہمیں نظر آئے, وہ نہیں کہ کبھی IMF جانا ہے, نہیں جانا ہے, ادھر سے پیسے پکڑنا ہے, ادھر سے پکڑنا ہے, وہ چیز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی. اس کی وجہ سے آپ کا بزنس بھی سفر کیا, آپ کی اکانومی نے بھی سفر کیا. اور ابھی آپ کی اکانومی کا حال دیکھ لیں کہ لوگوں کی روزگار جا رہا ہے, بزنس کے جو سارا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ چل رہا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے. یہاں پر وزیر حکومت میں آنے کے بعد انہیں یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں آ چکے ہیں اور یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ان کی ذمہ داری ہے. وہ ہمیشہ جا کے اپوزیشن کو پرووک کرتے رہے کہ جناب کسی طرح سے اپوزیشن ان سے لڑنے پہ اتر آئے, تاکہ کوئی ایک وہ آپ نے سینٹ کا حال تو دیکھ لیا کہ جہاں پر چیئرمین نے سینشور کیا ایک منسٹر کو, تو منسٹر نے پکی ہڑتال کر لی کہ واپس میں نہیں جانا. میں سمجھتا ہوں سر لہجہ بالکل نامناسب تھا, لیکن ٹو برنگ دس انٹو اے بٹ آف اے ڈسکشن فارمیٹ, جب آپ کی اپنی حزب اختلاف کہتی ہے کہ آپ وزیر اعظم سلیکٹ ہیں, اور ہم سب میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں واقعی میں یہ وزیر اعظم سلیکٹ ہے, اور بہت زیادہ ہینکی پینکی ہوئی تھی 2019 کے انتخابات کے وقت. ہمیں بتایا گیا تھا کہ TORs رپورٹ کاروائی سامنے اپوزیشن ہمارے سامنے رکھے گی اور بتائے گی کہ جی XYZ آپ کو کرنا چاہیے. اس رپورٹ کا کیا بنا, یا جو آپ کے پاس تمام وہ شواہد تھے وہ کدھر گئے سر؟ وہ آپ کیوں نہیں رکھتے ہمارے سامنے اور بتاتے ہیں کہ جی یہ جو تمام الیکشن تھا یہ فراڈیولنٹ تھا؟ لیکن آج تک ہمیں PM سلیکٹ کے وہ نعرے سننے کو ملتے ہیں. یہ تو اپوزیشن نے کرنا ہے, لیکن میں جو بات کروں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں سر, لیکن کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو اس کے پیچھے سبسٹینشیشن کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 2019 کے انتخابات میں بہت ایشوز تھے. الیکشن کے اوپر ایک انہوں نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کے بعد نہ انہوں نے بات کی ان کی, انہوں نے گورنمنٹ نے پھر آگے اس کو, اب گورنمنٹ کا بھی تو انٹرسٹ بنتا ہے کہ اس پہ الزام لگا تھا. اگر اپوزیشن نہیں پرسو کر رہی تو اس کیس کو کنکلوڈ کر کے کہے کہ جی ایویڈنس نہیں ہے, ختم کرے. لیکن ان اپوزیشن میرا خیال میں الجھ گئی اکاؤنٹیبلٹی میں, میرا خیال میں ان کا وہ فوکس نہیں رہا. شہباز شریف کے کیس میں یہ تمام مسائل ہیں, ان لوگوں کے کیس میں یہ تمام مسائل ہیں, ہائی کورٹ کا بیل وغیرہ. لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اومنی گروپ اور زرداری گروپ اور اس والی JIT رپورٹ پہ آ جائیں جس میں سکھ انڈسٹریل یونٹس کو کنورٹ کیا گیا, سبسڈی کھائی گئی, ملیے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے بحریہ ٹاؤن کو تمام یہ لینڈ فراہم کیا گیا, اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سندھ کے خلاف کو ہو رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں جناب باقر صاحب حکومت کو واقعی میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ پچھلے 5 سال سے آپ نے سندھ صوبے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اسد میں آپ کے ساتھ مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ سندھ میں ہوا وہ بالکل قابل گرفت ہونا چاہیے, آپ کو کلپریٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, لیکن پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکومت کو جو مرکز ہے
اس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہاں پر جس پارٹی کی میجورٹی اس کو گرانے کی کوشش کی جائے. یہاں پر بیٹھ کے فواد چودھری اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یہ چیز غلط ہے نا. آپ نے خود آپ ایک دوسرے کو جس پارٹی کو جس ٹرائل پہ ہے, جو اس کی لیڈرشپ ٹرائل پہ ہے, اس کو آپ ایک وکٹم بنا رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے. جو میں نے آپ سے بات پہلے کی تھی کہ یہاں پر تو منسٹر خود بڑھ چڑھ کے نا آگے اس میں کر رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, آپ کا پورا اس کے ٹرائل ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے. حکومت اس کو ذرا سا پیچھے اپنے آپ کو کر لے. یہاں حکومت نے نہیں ٹرائل کرنا, آپ کے پاس نیب کا ادارہ ہے, آپ کے پاس جوڈیشری ہے, آپ کو سب لیٹ دیم کیری آن دا پروسیس. آپ نے ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں, اور لیکن آپ اگر ان کا میڈیا ٹرائل کریں گے, وہ وکٹم ہوڈ کلیم کر کے وہ اپنا بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہمیں تو یہ ہو رہا ہے. اس پورے ملک نے سفر کیا کرپشن سے, کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس پروسیس کو جس طرح سے رن کیا جا رہا ہے نا, اس سے اب آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں بلاول کا, آپ کے سابق چیف جسٹس نے خود جب اس کی وہ کیس چل رہا تھا تو کہا تھا جی بلاول کا نام کس موٹیو کے تحت ڈالا گیا. ابھی شہباز شریف کی آپ یہ جو بیل ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ آیا ہے کہ یہاں پر جی اس کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, یا اور بھی اس میں انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں کہ ٹینٹیٹیولی اس اسیسمنٹ کو دیکھا گیا ہے. تو یہ سارے کا سارا کہ اس کو تھورو اب انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. یہ چیزیں آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو انڈرمائن کر رہی ہیں, اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. نیب کمزور ہوگا, اس کو اسٹرینتھن کرنا کیپیسٹی وائز وہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو بنا کے ان کو کیا جاتا ہے, وہ ان کو جو کلپرٹس ہیں ان کو وکٹم بنایا جا رہا ہے, وہ میرا خیال میں خطرناک ہے. کیونکہ اس طرح سے آپ کا کرپشن کا تدارک تو نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کسی طرح سے ریوائیو کر کے پولیٹیکلی آپ کے سامنے ہی رہیں گے. اور جو اس کے بعد جو آپ نے بیوروکریسی کی جو بات کی ہے, اب بیوروکریسی کا ابھی شہزاد اکبر کا کل کے پرسوں کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہم ٹینیور کی سیکیورٹی دیں گے. یہ ان کا ایک فیوریٹ جسے کہیں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم انٹرفیرنس ختم کریں گے. یہ ان کو لیکن یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ول دے واک دا ٹاک. یہ تو پرائم منسٹر پہلے سے کہتے ہیں, اب لگ رہا ہے کہ چونکہ بیوروکریسی ان کا ساتھ نہیں دے رہی, بیوروکریسی کوئی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی فیصلہ نہیں کرتے. وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے آپ ٹرانسفر کر دیں, کیونکہ جس طرح کا انہوں نے ایک رویہ رکھا ہے تو وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ بجائے کسی جناب, اور شاید یہ بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے, لیکن اگر وہی معیشت والی بات بھی ادھر کر دی جائے کہ یہ وہ بیوروکریسی ہے جس کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت زیادہ گہری تنقید کرتے تھے. کیا 6 ماہ میں آپ اتنے آسفائڈ اور اتنے ریجڈ سٹرکچر کو اس طرح بدل سکیں گے؟ نہیں, اصل یہ بات بدلنے یا نہ بدلنے کی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہم بیوروکریسی کل کہہ رہے تھے کہ اے پوائنٹ پہ آج آپ کو بی پوائنٹ پہ کرنا ہے. آپ کی بھائی ڈائریکشن, آپ کی ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکشن آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جو آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کریں گے, آپ نے کی. آپ کو ڈائریکشن نظر نہیں آتی. آپ کو ٹاپ مین سے دیکھ لیں, نیچے تک دیکھ لیں, وہاں پر یہی ہے کہ جناب کسی طرح سے یہ ٹرانسفر, پوسٹنگز, انفلوئنس, یہ وہ کرنا, اپنی پولیٹیکل چوائس پہ لگانا. آپ نے وہ ڈائریکشن دینے میں ناکام رہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ 6 مہینے میں پاکستان یہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں گے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دیں گے. آپ نے وہ ڈائریکشن نہیں دی. آپ کے ڈائریکشن دینے سے یہ ہوتا کہ قوم میں حوصلہ آتا. اکانومی اس مشکل حالت میں آ چکی تھی, جس طرح آپ نے بھی کہا, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ حالات ہیں, لیکن لوگ قربانی اس وقت دینے کو تیار ہوں گے, وہ مایوسی اس وقت نہیں ہوگی کہ اب مجھے راستہ پتا چل رہا ہے کہ جناب دسمبر تک یہ مشکل فیز ہے, اگلے جنوری سے میں پھر دوبارہ سے میرا بزنس بھی ریوائیو ہو جائے گا, حالات بہتر ہو جائیں گے. اب تو حالات بدستور بگڑتے جا رہے ہیں نا. آپ کو کوئی اس طرح کی ہوپ نظر نہیں آ رہی. ملک میں جو مایوسی ہے وہ مجھے زیادہ پریشان کر رہی ہے. اس کے اوپر آپ نے جو سب سے بڑا میرا خیال میں جرم کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے میڈیا جو آواز بنتا تھا عوام کی, اس پہ آپ نے جا کے قدغن لگانا شروع کر دیے. آپ نے اس کو کسی طرح سے اس کی وائس کو ڈراؤن آؤٹ کرنا شروع کر دیا. جو آپ کے کرٹکس تھے ان کو آپ نے کسی طرح سے اینیمی کی طور پہ پورٹری کیا. کسی کا آپ سے ذاتی جنگ نہیں ہے. اس کے شانہ بشانہ جناب, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ کوئی ہیپی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ جی جو لوگ آپ کے خلاف سب سے زیادہ بات کر رہے تھے وہ پھر ایک دم سے لیفٹ رائٹ ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی حکومت کر رہی تھی ویزا وی میڈیا انسینٹیوز, اور اس کے بعد جو آپ نے ایک بزنس ماڈل بنایا, اور پھر وہ جب بزنس ماڈل کلیپس ہوا تو اس میں بھی کیا اس حکومت کا قصور تھا؟
نہیں اسد قصور کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ ابھی کہا نا آپ نے کہ جو آپ کی آواز بنتی ہے آپ نے ان پہ کڑکن لگائے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جناب کہ اتنے انسسٹینیبل ایڈورٹائزمنٹس کے ساتھ آپ کیوں فلڈنگ کر رہے ہیں جب بعد میں یہ چیز کلیپس ہوئی؟ ایڈورٹائزمنٹ کا نام لیا آپ کے میڈیا کے اوپر جو ریسٹرکشنز آپ کو جو آپ اب اگر فرض کریں میں اب ان کو کرٹیسائز کروں تو مجھے وہ ایسا پینٹ کریں گے کہ جناب ہی از دا انیمی آف دا اسٹیٹ. یہ جو آپ نے جا کے ان کی کیا نا، جس طرح سے آپ نے ان کو پورٹرے کیا کہ اپنے دشمن کے طور پہ، پی ٹی آئی کے دشمن کے طور پہ ان کا وچ ہنٹ کیا، ان کے خلاف آپ نے طرح طرح کے ان کو لگایا. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، آپ کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل ہی ان کی آواز کو دبانے کے لیے چل پڑے. یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا. آپ اپوزیشن میں رہے اتنا عرصہ، 22 سال کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. وہاں پہ میڈیا کا باعث رہتا ہے ان فیور آف دا اپوزیشن پارٹی. آپ اس سے عادی ہو گئے. اوپر سے جو آپ کے جنہوں نے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا، وہ میرے خیال میں وہ سوچ کا کوئنسیڈنس ہوا. اس کے بعد جا کے ان کی کوئنسائڈ کی سوچ نے، اور آپ نے یہ سوچا کہ جناب یہ لوگ میرے خلاف کیوں بات کرتے ہیں. اب آپ بات کرتے تھے کہ جی بدلے ہوئے پاکستان کی، آپ نے پچھلے کے اوپر چور چور کا الزام لگایا، ٹیکس ایویژن کا. آپ خود ٹیکس اوائڈنس میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے خود دیکھ لیا. اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کی 1,32,000 روپے آمدن ہو، وہ اسلحہ لشکر کے ساتھ چل سکتا ہے جتنا ان کا اپنا جو لیوش لیونگ سٹائل ہے. اب کیونکہ میں یہ فگر 132-33 کی تب نکال رہا ہوں جس بندے کی 1,07,000 اینول ٹیکسیبل انکم ہو. آپ 2007 کے ٹیکس ریٹ پہ جائے اور نکال لیں. پھر اگر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ وہ اگر جھوٹ بول، آپ کون سا سچ بول رہے ہیں؟ ہمیں وہ کون سا بدلا ہوا پاکستان ملا؟ جناب باقر صاحب، میں اب اس سے آگے بات کیا کروں سر؟ یہ ایک ماسٹر کلاس تھی، آپ نے کوئی نقطہ چھوڑا ہی نہیں ہے سر. تو اسی پہ وقفہ لیتے ہیں. آپ نے جس طرح دیکھا باقر سجاد نے اے سے زی تک پاکستان تحریک انصاف کے مسائل نہ صرف نمایاں کیے، لیکن میرے خیال سے بہت پیشن سے ڈیلینیٹ بھی کیے. اگلے حصے میں یہی بات کریں گے، اور میرے خیال سے باقر صاحب کو جب 2-4 پازیٹیوز بھی یاد آ جائیں تو وہ بھی بتائیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ ان کی جو اپنی سیاسی جماعت ہے ان کا کام یہ نہیں کہ اس حکومت کو گرانا، بلکہ وہ اس حکومت کی حمایت کریں گے. ان کا کام وہی ہے جو پرویز مشرف کا بطور فوجی عامر 1999 میں کام تھا، یعنی بے نظیر بھٹو تو نہیں، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کو سیاست سے باہر رکھنا. پرویز مشرف نے یہ بھی متنازع بات کی کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھانے چاہیے تاکہ جو ہندو جوئش لابی ہے اس کو مزید کمزور کیا جائے. جناب کیونکہ اب ہم اس ریٹائرڈ افسران والے کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ جی اب آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائیں. میرے خیال سے باقر صاحب میری بڑی ماڈسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ پرویز مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں. اگر آپ ایک اپارتھائڈ جینوسائڈل انتہا پسند ریاست سے نہ بھی تعلقات بڑھائیں تو پاکستان کو کچھ ہو نہیں جائے گا. کہنا میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کو، آپ کی یہی پالیسی آپ کی اسرائیل کی طرف برقرار رہے تو کوئی آنچ نہیں آنے والا. ایک تو یہ بات. دوسری بات سر، اور یہ میں پچھلے سیگمنٹ پہ ذرا ٹچ کرتے ہوئے جاؤں گا، پرویز مشرف کے 9 سال تھے. میاں نواز شریف کوئی 1980 کے لگ بھگ فائنانس منسٹر پنجاب تقرر ہوئے. انہوں نے آن اینڈ آف 30 سال حکمرانی کی. پاکستان پیپلز پارٹی 4 بار آئے، 5 بار آئے، جتنی بار آئے. سندھ میں تو وہ پچھلے 10 سال سے قائم ہیں، اور ان کی جماعت مرکز میں بھی 4 بار کامیاب ہوئی. سوال میرا بہت مختصر ہے باقر صاحب، آپ کے ساتھی وغیرہ، پاکستان تحریک انصاف کے صرف 6 ماہ بعد آپ کو ایسا کیوں مایوسی کا عالم نظر آتا ہے جو شاید کبھی تاریخ میں دیکھنے کو ہی نہ ملے؟ ڈو یو ہولڈ them to a different standard اسی لیے؟ نہیں I'm not holding یا حکومت ہی ناکام ہے؟ I'm not holding them to a different standard. لیکن آپ کو میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ باقیوں کے ساتھ ہم کافی سافٹ گلوز کرتے ہیں کہ جی وہ کرپشن ہے، نااہلی ہے، جو بھی ہے، ہر طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں، وہ میں نے آپ کو صرف یہ کہا، آپ نے شاید you missed that point کہ جی کوئی ہمیں سمت نظر نہیں آئی ابھی تک. ہم نے گیس کے بلز
بہت زیادہ ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک عام سے گھر میں بھی 10 سے 20 ہزار روپے کا گیس کا بل آ رہا ہے. اچھا. آپ نے ابھی شوری پارلیمنٹ میں بھی سن لیا. بجلی کی بھی آپ نے کاسٹ بڑھا دی. آپ کے لوگوں کا روزگار جو جسے کہتے ہیں نا وہ بہت حد تک کم ہو گیا. کئی لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, کچھ کو پے کٹس کا سامنا ہے. تو یہ سب صورتحال جو ہے ایک مایوسی کی طرف لے کے چل رہی ہے. پے کٹ کا سامنا یہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے 3 گنا زیادہ نہیں, صرف میں میڈیا انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, باقی جگہ پہ بھی. اب آپ بات کریں گاڑیوں کی, اگر سیلز کم ہو گئی ہیں, سیمنٹ کی سیل نیچے چلی گئی ہے, آپ کی امپورٹس ٹھیک ہے, اچھا ہے, آپ ایک ریسیشن میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ایک ریسیشن میں جا رہے ہیں جس کا ہمیں یہ پنچ کر رہا ہے. 7% تو جنوری میں گیا تھا نا آپ کا انفلیشن ریٹ, ابھی بڑھتا جائے گا, پروجیکٹڈ ہے 12 سے 14% بائی جون. تو یہ جو آپ کو ہر آدمی کو جا کے پرسنلی ہرٹ کرتا ہے نا, وہ چیز جا کے میرے خیال میں اس کی وجہ سے ایک پی ٹی آئی کا اوور ویلمنگلی نیگیٹو امیج بن رہا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے انہیرٹ کیا, لیکن پھر میں اگر آپ ڈالر کو ویسے اس پہ پیکڈ رکھیں گے 4 سال, اور وہ زور کی وجہ سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی بس آپ اسی طرح رکھیں, اور آرٹیفیشل ریٹس پہ آپ پیکڈ رکھیں گے, تو کیا کوئی بھی حکومت کو یہ مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو انفلیشن ہے وہ ہوگی ہی ہوگی, اور جو روپی ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرے گا. آپ کا وہ روپی کی ڈیویلیویشن تو آپ کی اس سے ہوگی, لیکن ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کا امپیکٹ کس طرح سے لوگوں پہ پاس آن کرتے ہیں. اتنا سٹیپ امپیکٹ, اب مطلب اگر ایک آدمی کا عام بل جو آتا ہے اگر 143% انکریز کر دیں گے, آپ کا اس کو چھوڑے, ایک عام آدمی کو چھوڑ دیں, آپ کا کتنا وہ انکریز کر گیا جو آپ کا ڈیٹ کا والیوم ہے. آپ کے تقریباً میرا خیال میں مجھے ایگزیکٹلی ریکال 2 ٹریلین روپیز کا آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ انکریز ہو گیا. لیکن میرا جو سوال ہے باقر صاحب وہ صرف یہ ہے نا, وہ زیادہ پنچ کر رہی ہے. اگریڈ, بالکل پنچ کر رہی ہے اور بہت برا حال ہے. سوال میرا اور ہے سر, میرا سوال ہے کہ یہ 2008 سے اور 2013 سے فرق کس طرح ہے؟ یعنی جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے, اور یہ پچھلے ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں, ان کو پہلے دن ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے, اور پھر وہ جو برڈن ہے وہ پھر کنزیومر کو پاس آن کرنا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری کچھ سال جو پچھلی آؤٹ گوئنگ حکومت ہوتی ہے ان کا بالکل ہی غیر ذمہ دار ان کی بجٹ ہوتی ہے, جس کے بعد پھر جب اگلی حکومت آتی ہے اس کو پھر یہ کڑوا گھونٹ لینا ہوتا ہے. اسد آپ نے ایک آپ نے پوزیشن لے لی. مثال کے طور پہ میں پورے ان کی اکنامک جو پالیسی کا اسپیکٹرم نہیں لیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, آپ نے اس کے بعد کہا ہم جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا سٹاک کا لاس ہوا. باقر صاحب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب کٹنا شروع ہو جائے گا. بات ویسے پرویز مشرف صاحب کی کرنی تھی, لیکن وہ اگلی بار کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.